अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहुलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज आपकी खिदमत में फिर मैं हाज़िर हो चुकी हूँ किताब जन्नत का रास्ता लेकर। और इसमें जो है आज हम देखेंगे नमाज, इबादत का बाब हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम देखेंगे जो है नमाज के बारे में जो है काफ़ी हमें हदीस मिलती हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है कि मुस्लिम में 534 में है कि नमाज नूर है। नमाज से दर्जात बुलंद होते हैं। नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक थी। नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब है वो नमाज का होगा। नमाज के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। गुनाहों की आग नमाज के ज़रिए बुझती है। नमाज की पाबंदी करने वाला शुहदा के साथ होगा। ये अलग अलग जगह पर ये जो है हमें मिलती है। मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, नसाई में और सहीह तरगीब में से जो है ये हमें इसके बारे में पता चलता है। आज हम देखने वाले हैं नमाज जो है गुनाहों को नमाज जो है टालती है। नमाज तहारत के बगैर मुमकिन नहीं है। नमाज बुराई से रोकती है, बेहयाई से रोकती है। और नमाज का तरीका जो है हमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बता दिया है, तो हमें सुन्नत के मुताबिक ही नमाज पढ़नी चाहिए। और आगे हम देखते हैं आज नमाज के बारे में। क्या इंसान को वो ज़माना याद है जब वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ना था? अब वो ज़िंदा है। सुनने, देखने, बोलने, समझने वाला कोई है जिसने इसको ख़ास मकसद के लिए ज़िंदगी अता की है। पैदा करने वाले और पैदा होने वाले के दरमियान ताल्लुक़ है, जिसको कायम करने उसके इजहार के लिए ज़िंदगी मिली है। वो खालिक है तो इंसान मखलूक है। वो राज़िक है तो इंसान मरज़ूक है। रिज़्क़ पालने वाला है। इंसान जो है रिज़्क़ पाने वाला है और वो राज़िक है, रिज़्क़ देने वाला है। मालिक और ममलूक के दरमियान कैसा रिश्ता है? वो आका, हुक्म देने वाला मालिक है और इंसान हुक्म का पाबंद। यही उस रिश्ते की हकीकत है। उस पैदा करने वाले के एहसानात इतने हैं कि शुमार नहीं कर सकते। कहाँ मिट्टी का ज़र्रा और कहाँ जीता जागता, सोचता समझता और फैसले करता वजूद। उसने मुर्दा ज़र्रे को ज़िंदगी जैसी नेमत अता की। उस रहीम करीम ने सबसे उम्दा ज़िंदगी अता की। ज़िंदा तो हशरात, नबातात, हैवानात, परिंदे, मछलियाँ और जिन्नात भी हैं। उसने हमारे इंसान बनने का फ़ैसला किया। कैसे शुक्र अदा करें, कैसे मुलाकात करें। एक रिश्ता और ताल्लुक़ तो है, लेकिन राब्ता कैसे करें? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह ताहा की आयत नंबर 14 में, व अकीमस्सलाता लिज़्ज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। मुस्नद अहमद में है कि नमाजी अपने रब से सरगोशी करता है। वो रहमान व रहीम रब है जिसने अपने और हमारे दरमियान रूहानी राब्ता करना मुमकिन बना दिया। नमाज यही रूहानी राब्ता है जिसमें किसी किस्म के सहारे की ज़रूरत नहीं। ये तो रूह का राब्ता है। एक अकेला इंसान किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी जंगल में पाक होने के लिए वज़ू करके किबला रूह होकर ख़ास तरीके से उसके आगे खड़ा हो जाए, रुकू व सजूद करे, दिल, ज़ुबान और अज़ा सभी उस करीम हस्ती के सामने झुका दे, तो नमाज अदा हो जाती है। नमाज में इंसान अपने खालिक से गुफ्तगू करता है, उसकी अज़मत का एतराफ़ करता है, उससे मनाजात करता है, अपने सच्चे जज्बे और एहसासात का इजहार करता है। नमाज के औकात मुलाकात की औकात है। इंसान उनका इंतज़ार करता है। शौक़, लगन, हिर्स, लज्जत और उसके कुर्ब में वक्त गुजारने की तमन्ना
امید باندھ دیتی ہے۔ ہر اذان خوشی کا پیغام لے کر آتی ہے اور سبھی لوگ اس تعلق کو قائم کروانے والے کے لیے اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت عطا فرما دے اور انہیں اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایمان رکھنے والا جب نماز کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے تو اس ملاقات سے روحانی سکون اور مسرت محسوس کرتا ہے، نماز کی حالت میں اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، رکوع میں عاجزی سے خود کو جھکا کر دلی جذبوں کا اظہار کرتا ہے اور سجدے میں زمین پر گھٹنے ٹکا کر اپنے ہاتھ، ناک اور پیشانی اپنے رب اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ کر محبت، انس اور شوق کا عاجزانہ اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا ہاتھ باندھنا، رکوع میں جھکنا، ماتھا ٹیک دینا بہت پسند آتا ہے۔ انسانوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر ادا کرنا۔ یہ مسلم میں 252 میں ہے۔ نماز رب کی رحمت کی بارش ہے، جس پر بھی برس جائے پاک دل اور پاک عقلیں اللہ تعالیٰ کی محبت، انس اور ملاقات کے شوق سے بڑھ کر کہیں مٹھاس محسوس نہیں کرتیں۔ دل کو اطمینان، سرور اور سکون اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر ہی ملتا ہے، اور اس محبت میں انسان جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے، تلاوت قرآن سے آواز سجتی رہتی ہے اور اعضاء اللہ تعالیٰ کے آگے بچھ کر سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص حقیقی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کے لیے نماز صرف عبادت یا اطاعت نہیں رہ جاتی، اس میں لذت اور سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اسے ایسی سعادت نصیب ہوتی ہے جو ہیرے جواہرات کے ڈھیروں اور کرنسی کے انباروں سے حاصل نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا انتظار ایسے کرتے تھے جیسے پیاس سے بے حال انسان صحرا کی گرمی کی شدت میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ۔ یہ ابو داؤد میں 4986 میں ہے۔ اے بلال، اٹھو، ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ نسائی میں 3391 میں اور مسند احمد میں 12319 میں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی رب تعالیٰ نے تعریف کی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب نے کلام کیا اور پہلی وحی میں نماز کا حکم دیا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں پکار اٹھے کہ مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ یہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
کامیاب ہونے والے مومنوں کی خصوصیات کا آغاز اور اختتام نماز کے تذکرے سے کیا۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 9 میں ہے۔ نماز کی حفاظت کی تلقین کی گئی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں۔ ساری عبادات زمین پر فرض کی گئیں اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے سفیر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر فرض کیا۔ نماز کا مرتبہ بلند ہے۔ یہ ترمذی میں 385 میں ہے۔ ایک دن میں بار بار نماز انسان کے گناہوں کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ مسلم میں 528 میں اور یہ بخاری میں 528 میں ہے اور مسلم میں 1522 میں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ آدم کے بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ 5 بار کی حاضری سے ہو سکتا ہے رب کی طرف پلٹنے اور دنیا کی محبت کی آگ بجھانے کا موقع مل جائے، جس کو خواہشات اور غفلتوں نے بھڑکا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے موقع پر ندا دیتا ہے، اے بنی آدم، اٹھو، اپنی اس آگ کی طرف جسے تم نے سلگایا ہے اسے بجھاؤ۔ یہ حدیث صحیحہ میں ہے 2520 میں۔ بندہ مسلم جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے گناہ اسی طرح جڑ جاتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ مسند احمد میں 21889 میں ہے اور سورہ ہود میں 114 آیت نمبر ہے۔ نماز انسان کی میل کچیل دھو دیتی ہے، برائیاں دور کر دیتی ہے۔ نماز کا وقت مبارک ہوتا ہے۔ وہ لمحے خوش بختی کے دلیل بن جاتے ہیں جن میں انسان اپنے رب کو اس دنیا سے الگ تھلگ کر لیتا ہے جہاں بعض فساد ہیں، جہاں پر بغض و فساد ہے، کشمکش ہے اور تضاد ہے۔ جس وقت انسان اپنے مولا کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے تو زندگی میں توازن آ جاتا ہے اور روح پر دباؤ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور مناجات کرتا ہے تو اس کے دل روشن ہو جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے۔ وہ الفاظ جو بظاہر زبان سے ادا ہوتے ہیں وہی انسان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور انسان کسی دروازے کو عبور کیے بغیر، کسی رکاوٹ کو راستے سے دور کیے بغیر رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مدد طلب کرتا ہے اور زمین و آسمان کے مالک کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج یہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر یہ میں سارا پڑھوں گی تو جو ہے کافی لمبا ہو جائے گا، تو ویڈیو جو میرے بہن بھائی ہیں وہ زیادہ نہیں دیکھتے ہیں، تو اس کے ہم جو ہے 2 پارٹ کر لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور نماز کے بارے میں آگے ہم جو ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے اسی جگہ سے انشاءاللہ ہم کل جو ہے اس کو پورا کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھیں، نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اپنے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نماز بہت پسند ہے۔ نماز سے روح کو سکون ملتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے اور وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا ہے کہ نماز میں تم ایسا محسوس کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ محسوس تم نہیں کر سکتے ہو یا یہ تمہارے نہیں آ رہا ہے دماغ میں، تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز ہمارے لیے جو ہے صحیح طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اور نماز ہی سے کل اس کی ویڈیو جو ہے میں کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ۔ آج ہم نے نماز کے بارے میں دیکھا ہے اور کل ہم انشاءاللہ باقی حصہ اس کا پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔
اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری کوششیں یوں ہی جاری رہیں گی، اور میرے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا، معاف کیجیے گا، کیونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں جو پڑھتی ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بہن بھائیوں تک پہنچا دوں تو میں پہنچا دیتی ہوں۔ اسی کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔